हम बैठे हुए हैं। तो मैं आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से एक हम री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार के नाम से कुछ चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं। एक तरीके कार से हम देखें कि यार ये पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। एग्जिस्टेंशियल से मुराद ये कि ये पाकिस्तान को हिला के इसने रख दिया है कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा इस क्राइसिस को सॉल्व करे बगैर। और उसमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये जो क्राइसिस है, ये जो इस वक्त बहरान है, ये कोई कुछ दिनों की गलतियों से नहीं है, कुछ 6 महीने 100 साल या 3 साल की गलतियों से नहीं है। ये जिस तरह हम अपना मुल्क चला रहे हैं, ये तमाम गलतियां इसके साथ हैं। और जब तक कि हम अपने मुल्क का गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि हम अपने मुल्क की हुक्मरानी का तौर तरीका चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि हम अपने मुल्क को रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, ये पाकिस्तानी जो मैं बात करता हूँ कि एक अशराफिया के लिए, एक मखसूस अशराफिया के लिए चल रहा है। मुस्तफा नवाज खोखर का ये ख्याल है, हम गलत भी साबित हो सकते हैं और भाइयों से बातें करके हम सीखेंगे भी और सीख रहे हैं कि जब तक कि पाकिस्तान के अंदर आप फंडामेंटल बेसिक चेंजेस नहीं लाएंगे, बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे पाकिस्तानी, हम किसी का बुरा खुदा ना खास्ता नहीं चाहते, लेकिन अगर आप देखें कि हिंदुस्तान इसी खित्ते में हमारे साथ है, हमारे तरह के लोग होते हैं, वो कितना आगे निकल गए हमसे कि आज हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि बांग्लादेश हमारे साथ था और जब 1970 में बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ तो एवरेज बंगाली जो एक औसतन एक बंगाली शहरी था, उसकी आमदन एक मगरबी पाकिस्तान के शहरी से आधी थी। तो हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए, हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, मलेशिया से, वियतनाम से, कंबोडिया से, आप नाम ले लीजिए, हम उनसे पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं क्योंकि इस मुल्क में, पाकिस्तान में कोई मसला हम सॉल्व नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान बेहतर होता है। लेकिन पहले मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि मसला क्यों, किस किस्म का संगीन नौयत का मसला है। जो एक बड़ा फर्क 1994 से हिंदुस्तान हमसे आगे निकला है और इस सदी की पहली दिहाई में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। 2.3 times more than Pakistan's export is just Samsung's export from Vietnam. तो सवाल ये पूछना चाहिए कि सैमसंग ने हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, या दुनिया में कोई भी मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में कोई भी क्यों इन्वेस्ट नहीं करता है एक्सपोर्ट करने के लिए। और वजह ये कि हमारे पास टेररिज्म का मसला है। अब 20-25 साल से, 30 साल से टेररिज्म का मसला है। आप कह सकते हैं कि जनरल जिया साहब के ज़माने में जब पहला अफगान जहाज शुरू हुआ उससे हुआ, उसके बाद आप मुशर्रफ साहब को दोष दे सकते हैं, आपको जिसको दोष देना है दे दीजिए, लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। ये जानते हुए कि जब तक कि टेररिज्म का मसला सुलझाएंगे नहीं, हमारा मुल्क नॉर्मल नहीं होगा, और जब तक हमारा मुल्क नॉर्मल नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको आज लिख के बता रहा हूँ कि आप कोई इकनॉमिक पॉलिसी करना, अगर आप अपने मुल्क के अंदर टेररिज्म को और इसका परसेप्शन दुनिया में ख़त्म नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा नहीं करते, अगर यहाँ पर लोगों को अपने जान और माल का हिफाजत के ऊपर एतबार ना हो, अगर आप, हमारी बहनें अगर मगरिब के बाद सड़कों पे चल रही हों, उनको डर लग रहा हो, तो वो मुल्क नॉर्मल नहीं है, उस मुल्क में दूसरे लोग सरमायाकारी नहीं करते। लिहाजा ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम मुल्क के अंदर ये ख़त्म करें, और हम लोग कोशिश करते हैं। आज तक हमको यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हमको लड़ना किससे है, कैसे लड़ना है। ये नाक़िस हुक्मरानी है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे जो बच्चे बैठे, जब से इन्होंने होश संभाला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, बिजली आती है नहीं आती, लोड शेडिंग होती है, अब जब आती है थोड़ी देर तो बिल आ जाते हैं। ना हम रेट को सही कर सके और ना हम लोड शेडिंग के मसले को ख़त्म कर सके। ये मसला आज का नहीं है, 20 साल का मसला है। 25 साल पहले जब परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ पे सदर थे, तो हमारे यहाँ $100 बिलियन का, $100 बिलियन का, 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट होता था, गर्दिशी कर्जा जिसको बोलते हैं, जो कि नुकसान है। कर्जा नहीं है, कर्जा इसलिए नहीं पड़ता है कि आप नुकसान कर चुके हो। 100 अरब रुपए का नुकसान था। आज इसको 25 साल हो गए, 24 साल 25 साल हो गए। जब मुशर्रफ साहब गए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने कहा वो जो थी वो आमरीत की हुकूमत थी, हम आएंगे, हम ठीक कर देंगे, हम देखें आपको सही करके दिखा दें। पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ साहब 100 अरब रुपए का छोड़ के गए थे, जब पीपल्स पार्टी गई तो 500 अरब का हो गया। 500 अरब का हो गया। हमने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने समझा, और सही समझा, कि हम इनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, हम इनसे ज़्यादा अहल हैं,
اور یہ لوگ تو صحیح نہیں تھے، اور جو بھی جیسے بھی تھے ہم اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے آپ کو، ہم ٹھیک کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون آئی، اس نے کوشش کری، جب مسلم لیگ نون 5 سال بعد چھوڑ کے گئی تو وہ 500 ارب سے بڑھ کے 1100 ارب ہو گیا تھا۔ ہم چلے گئے، عمران خان صاحب آ گئے، ان کا ظاہر ہے ہم تو زیادہ کمپٹنٹ ہے، ہمارے پاس 200 لوگ افلاطون کی ٹیم ہے، اور ہم تو ایمانداری کا وہ زیور پہن کے آئے ہیں، تو وہ انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ 4 سال خان صاحب نے لگائے ٹھیک کرنے کے لیے، 1100 سے بڑھ کے 2300 ہو گیا۔ اب شہباز شریف صاحب آئے، بولتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2300 سے بڑھ کے 2800 ہو جائے گا، یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، لیکن تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح کام کرتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ بہت اچھے سمجھدار آدمی ہیں شہباز شریف صاحب، میں نے بہت قریب سے کام کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جتنے حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، تمام پارٹیز کے لوگ، وہ اچھے، زیادہ تر لوگ بہت اچھے شریف لوگ ہوتے ہیں، اور اہلیت کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہتری کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت کے لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو کام نہیں آتا، اور اسٹرکچر حکومت کا اس قسم کا غلط ہے، فاؤنڈیشن ہی غلط ہے۔ اگر ایک بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی ہوئی تو سیدھی آپ کر نہیں سکتے، آپ جتنا بھی پلسٹر کر لیں آپ بلڈنگ کو سیدھا نہیں کر پائے۔ تو ہم بیسکلی جو ہے وہ مطلب ٹیڑھی بلڈنگ کو پلسٹر اور رن کر رہے ہیں اس امید میں کہ سیدھا کر سکیں، یہ ہو نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسری گزارش آپ سے کرنی ہے۔ اس طرح آپ جو بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ سالو نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک اور بھی مسئلہ بتا دوں کہ پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ 50 لاکھ 6 کروڑ 40 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے، اسکول گوئنگ ایج 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک، 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے 6 کروڑ 50 لاکھ بچے ہیں۔ اب یہ 6 کروڑ 50 لاکھ بچوں میں ورلڈ بینک کا اسٹیمیٹ پچھلے سال کا یہ تھا کہ 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول میں ہی نہیں ہیں، تو اب 4 کروڑ 20 لاکھ بچے رہ گئے۔ اس کے بعد اس سال اسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ جب سندھ میں فلڈز آئے تو کم از کم 20 لاکھ بچے اور اسکول سے نکل گئے، تو اب آپ کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے نکلے، 4 کروڑ بچے اسکول میں، جس میں سے 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ مساجد کی اسکول میں جاتا ہے یا مدارس میں جاتا ہے۔ اب ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ مدارس میں جو بچے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ کچھ زیادہ مذہبی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ علماء کرام بن جائیں۔ وہ مساجد میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس، مدارس میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بچے کو وہ کرنے کا، تو وہ بچوں کو بورڈنگ اینڈ لاجنگ فری ہوتی ہے، کھانا پینا اور رہنا فری ہوتا ہے، تو بچوں کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ان مدارس سے جو بچے نکلتے ہیں اور ان کا بھی کریکولم ایسا ہے کہ ان کو ہم ایسی کوئی ہنر یا اسکل نہیں دیتے عموماً مدارس میں کہ جن سے ان کو کوئی نوکری مل سکے۔ تو آپ کے 3.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ ایسے نکل رہے ہیں کہ جن کو آپ نے اس دنیا کے لیے تیار نہیں کیا، اور باقی 3 کروڑ بچے ایسے ہیں کہ جو چلو اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ دنیا کے بہترین معیشت دان کو بلا لیں، کسی کو بلا لیں، اگر آدھے بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے، آدھے بچے اسکول سے باہر ہیں، تو آپ دنیا کی کوئی معاشی پالیسی نہیں لکھ سکتے کہ جس سے ملک ترقی کر جائے اگر آپ کے آدھے بچے اسکول میں نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے 98% بچے ہوتے ہیں جو میٹرک اور انٹر کی اسٹریم میں ہوتے ہیں، جو میٹرک کر رہے ہوتے ہیں، انٹر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں صرف 45% بچے ہیں جو میٹرک تک پہنچتے ہیں، 10ویں تک پہنچتے ہیں، پاس نہیں کرتے، 10ویں تک پہنچتے ہیں۔ ہندوستان میں 85% بچے 10ویں پہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں 45% بچے جو ہیں وہ پہنچتے ہیں میٹرک تک، لیکن جو بچے اسکول میں ہیں ان میں سے 98% بچوں کا میٹرک اور انٹر کی اسٹریم میں ہوتا ہے داخلہ۔ 2% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین کے پاس تھوڑا وسائل ہوتے ہیں، اور جو شہروں میں رہتے ہیں وہاں پہ انگلش اسکولیں ہوتی ہیں، تو وہ او لیول اور اے لیولز کر سکتے ہیں۔ اور جو اگر آپ اچھی یونیورسٹیاں دیکھیں، یا آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالج دیکھ لیں، آپ لمس دیکھ لیں، آئی بی اے دیکھ لیں، جو پاکستان کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز ہیں، اس کے علاوہ نسٹ وغیرہ دیکھ لیں آپ، تو یہ جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر عموماً جو بچے ہیں وہ انٹر سے نہیں آئے ہوئے، وہ میٹرک سے نہیں آئے ہوئے، وہ او لیول اور اے لیول سے آئے ہوئے۔ میں 10 پالیسیاں کری ہیں جس کے اندر مجھے حیرت ہوئی، اور میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن تھوڑا سا وقت لوں گا اگر آپ کی اجازت ہوگی، کہ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں جب یہ بات کی پہلی مرتبہ تو ذرا سا لوگوں نے اس کو صحیح نہیں کرا، اس کو انہوں نے برا لگایا۔ تو بہرحال وہ ان کا حق ہے اور ان کا
بالکل رائے دینے کا بھی ان کا حق بھی ہے اور میں خوش بھی ہوں کہ انہوں نے دی ہے اور میری باتوں کے اوپر بات ہوئی ہے. تو پہلی میں نے بات کری تھی کہ ہم کو ایک قوم کی طرح یونائٹ ہو جانا چاہیے اور میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس میں کوئی بری بات تھی, لیکن لوگوں نے کہا نہیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اتنی ساری قومیتیں بستی ہیں, اتنی سارے ایتھنکسٹیز بستی ہیں, اتنی ساری قوم بستی ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ایک قوم کی طرح ہو جانا چاہیے. کہ جو آپ زبان بولتے ہیں یا جو آپ کی ایتھنیسٹی ہے آپ اس پہ فخر نہ کریں. اگر آپ پشتو بولتے ہیں تو آپ پشتون ہیں تو آپ اس پہ فخر کریں. اگر آپ پنجابی ہیں اور پنجابی بولتے ہیں تو اس پہ فخر کریں. اگر آپ سندھی ہیں اور سندھی بولتے ہیں تو اس پہ فخر کریں. میں میمن ہوں اور میں بڑا فخر ہے مجھے کہ میں میمن ہوں. آپ لوگ بلے مذاق اڑا لیں لیکن میں بڑا خوش ہوں میمن ہونے میں. یہ شارق بھائی ہمارے دلی والے ہیں, یہ بڑے خوش ہیں. احمد بھائی ہمارے میمن ہیں جن کے دانت بھی بتا رہے ہیں. اکرم بھائی جو ہیں ہمارے, ان کا ہزارہ سے تعلق ہے. تو ہم سب دوست ہیں, سب بھائی ہیں, لیکن ہم یہ بات میں یہ کیوں کر رہا ہوں, ہم کو اپنی اپنی کمیونٹی سے, اپنے اپنے ایتھنکسٹی سے, اپنی اپنی محلوں سے محبت کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے. لیکن ایک پاکستان کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ جب آپ نوکری کی بات کرتے ہیں نا تو یہاں پہ سیاستدان آپ کو آپس میں لڑا دیتے ہیں کہ دیکھو یار وہ پنجابی ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے, دیکھو یار وہ سندھی ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے, دیکھو وہ مہاجر ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے, دیکھو وہ بلوچ جو ہے وہ نوکری لے رہا ہے, دیکھو وہ پشتون ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے. مقصد یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے یار. اگر پنجابی بھی نوکری کر لیتا ہے یا مہاجر بھی نوکری کر لیتا ہے یا سندھی بھی نوکری کر لیتا ہے تو بھائی پاکستانی ہے نا, اس کو بھی تو نوکری چاہیے نا. جو آدمی نوکری ڈھونڈ رہا ہے اور نوکری کر رہا ہے وہ کوئی چوری تو نہیں کر رہا, غلطی کام تو نہیں کر رہا ہے. وہ کیوں نوکری کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بیوی بچے ہیں, اس کو ان کو گھر کا کھانا کھلانا ہے. تو نوکری کرنا تو اچھی بات ہے, یہ کب سے بری بات ہو گئی. کوشش کیا کرنی چاہیے سیاستدان کو کہ جو کتنا بڑا کیک ہے اس کو بڑا کیا جائے, کہ آپ کے پاس ملک میں زیادہ نوکریاں ہونی چاہیے, زیادہ مواقع ہونے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ وی ہیو ٹو انکریز دا سائز آف دا پائے. کسی حکومت کی پالیسی میں کوئی ایڈریس نہیں ہے اس کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ آدھی پریگننسیز پاکستان میں جو ہے وہ انوانٹیڈ ہوتی ہیں یا ان پلانڈ ہوتی ہیں. تو آپ نے کانٹرسیپشن کی کوئی بات نہیں کری, آپ نے دیگر کے کلینکس نہیں کھولے, بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ڈاکٹر نرسیں, وہ مڈ وائف وغیرہ ہوتی ہیں, دائی وغیرہ, وہ کچھ نہیں رکھا آپ نے. تو اور اس میں یہ صرف حکومت کی پالیسی کی پلاننگ کی غلطی ہے, کیونکہ وہ آج اگر آپ پاپولیشن کم کرتے ہیں تو آج فائدہ نہیں ہوتا, اس کا فائدہ تو آپ کو آگے چل کے ہوتا ہے. تو کوئی اس میں انویسٹ نہیں کرتا ہے. مطلب اگر آپ سارے سال کے اندر 3 کروڑ روپے کا اشتہار کریں گے تو کیا ہوگا؟ 3 کروڑ روپے سے زیادہ تو پانی والے اشتہار کرتے ہیں 15 دن کے اندر. تو ایک ہم کو پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے, دوسرے ہم کو تعلیم عام کرنی ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ آدھے بچے اسکول جاتے ہیں. وہ جو آدھے بچے اسکول جاتے ہیں اس میں سے آدھے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں اور آدھے بچے حکومت کی اسکول میں جاتے ہیں. ایک آغا خان یونیورسٹی نے 15,000 بچوں کا پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا تو ایوریج پہ پاکستانی بچہ میتھ میں بھی فیل ہوتا ہے. جو اوسطاً بچہ ہے, جو ایوریج بچہ ہے, وہ میتھ میں 27 نمبر لے کے آتا ہے اور سائنس میں 31 نمبر لے کے آتا ہے. تو وہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے, وہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے. آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی اسکولوں کا کیا حال ہے. آپ لوگوں کو بتانا میرے لیے ضروری نہیں. جو وزارتیں چلتی ہیں وہ سب کی نوکری دینے کے لیے چلتی ہیں ٹیچروں کو, تاکہ ان کو ووٹ ملے, وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ملے. نمبر 2 کچھ حکومت کے افسران ہوں, اور نمبر 3 کچھ پیرنٹس ہوں, کچھ والدین ہوں جن کے بچے ادھر پڑھتے ہوں. جس والدین کے بچے ادھر پڑھتے ہوں گے اس کو دل میں درد ہوگا اس اسکول کے بارے میں. وہ فیصلہ کریں کہ کس ٹیچر کو رکھنا ہے. پیسے حکومت دے گی کیونکہ حکومت تو ویسے بھی خرچ کر رہی ہے, پیسے حکومت دے گی, لیکن وہ فیصلہ کریں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 2-4 سال کے اندر یہ نمبرز چینج ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہمارا بچہ میتھ بھی پاس کر رہا ہے, ہمارا بچہ سائنس بھی پاس کر رہا ہے, ہمارا بچہ لکھنے بھی آ گیا ہے اور ہمارا بچہ قابل ہو رہا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک ہم ہر آدمی کو چانس نہیں دیں گے, تو ہفتہ نمبر 2 جنوری کے 2nd ہفتے سے لے کر 31 دسمبر تک کے آخری دن تک ہر بچے کو چانس نہیں دیں گے, ہم آگے نہیں آئیں گے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, کیونکہ ہم زیادہ تر ٹیلنٹ جو ہے, جو 60% بچہ ہمارے گاؤں گوٹ میں رہتا ہے, جس کو ہم کچھ نہیں پڑھاتے, جو رورل ایریا میں رہتا ہے, وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا.
اس سے آپ نے جو ہے وہ کپاس ہی کھچوائی ہے، وہ چنوائی ہے، اس سے آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو یہ کرنا ضروری ہے، اس سے تعلیم اچھی ہو جائے گی. اور میرا اس کے بعد ایک اور بھی خیال ہے کہ پاکستان بھر میں 4تھی، 5ویں، 8ویں، 10ویں جماعت پہ آپ پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کریں. اچھا 8ویں 9ویں جماعت تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اس میں کتنا دم ہے، کون سا بچہ جو ہے کتنا ہوشیار ہے. تو کیا وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ جو بچے ہیں نا، جو ٹاپ 2% بچے ہوں، کسی کا بھی بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. وہ جو 2% ٹاپ بچے ہیں نا، ان کی آپ بولیں کہ ان کی ذمہ داری پوری اسٹیٹ کی ہے. 40,000 روپے کی اسکول میں بھیجتے ہو، 80,000 روپے کی اسکول میں بھیجتے ہو مہینے کی، وہ پوری ذمہ داری ہماری ہے. اور ان کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ آگے جا کر پھر بڑی بڑی کمپنیاں بنائیں، وہ آگے جا کے مائکروسافٹ بنائیں، وہ آگے جا کے ٹیلی فون ایجاد کریں، وہ آگے جا کے کوئی کام کر کے دکھائیں. نہیں تو پھر مطلب سیریسلی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اگر آپ نے خرچ کرنا ہی ہے تو 2% بچوں کو جو پڑھانا ہے وہ امیر کے بچوں کو نہ پڑھاؤ. وہ تو امیر اپنی جیب سے پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے رہیں، لیکن آپ 2% پاکستان کے ہوشیار ترین بچوں سے پڑھا لو. 200-300 ارب روپے کا خرچہ ہے، لیکن وہ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں پاکستان چینج کر دیں گے. تو یہ ایک، اور یہ آپ کو لگ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ سیاسی نعرے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھداری کی بات ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پاکستان چینج ہوگا جب تعلیم بہتر کریں گے، ورنہ بہتری آسان طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیجیے، جاپان میں نہ تیل ہے، نہ کوئی ذخائر ہے، نہ کوئی میٹل ہے، نہ کوئی گیس ہے، لیکن جاپان کیوں آگے ہے؟ اس کے بعد جو آخری ایک چیز ہے، جو 7ویں چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنے پیر، اپنی چادر دیکھ کے پھیلانا پڑے گا. یہ بجٹ ڈیفیسٹس کم کرنے پڑیں گے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے NFC کا ریفارم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں. 8ویں چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، اچھی حکمرانی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہماری ناقص حکمرانی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انتہائی ضروری چیز ہے وہ ڈیولوشن ہے. جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو جب 73 کا آئین پاس ہوا تھا تو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کنکرنٹ لسٹ، کہ وہ وفاق بھی کر رہا تھا اور صوبے بھی کر رہے تھے. اس میں بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. جب 18ویں ترمیم پاس کی تو آپ نے وہ ساری ذمہ داریاں صوبوں کو دے دیں، اور آپ کی آئین کی ایک شک 104 ہے جس کے تحت وہ ذمہ داریاں جو تھیں وہ لوکل گورنمنٹ تک جانی چاہیے. لیکن چاروں صوبوں کے اندر کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں کرایا، کیونکہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں، لوکل جو UC چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا UC چیئرمین ہے اکرم بھائی، جو UC چیئرمین ہوتے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں MPS سے، MNS سے. تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ لوکل لوگوں کو وہ آگے نہیں آنے دیتے. اور یہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے لوکل حکومت نہیں کرائی، اور لوکل گورنمنٹ کے سارے پاور جو ہیں وہ سلب کر لیے ہیں. جو کہ کراچی کے اندر پاور ہونے چاہیے، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رکھ لیا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں، کراچی کے لیے یونیک نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہی ہوتا ہے. اور PTI نے ہوا، مسلم لیگ ہوئی، پیپلز پارٹی ہوئی، کسی پارٹی نے کبھی بھی نیچے کے الیکشن نہیں کروایا. اب اس ملک میں 5 ایئر لائن ہیں، 4 ایئر لائن ہیں، جنا اور شدین اور ایئر بلو اور ایئر سیال. کراچی سے اسلام آباد صبح 7 بجے 5 ایئر لائن جاتی ہیں، PIA شمول. اور 4 ایئر لائن، 5 ایئر لائن کا ریٹ جو ہے تقریباً بڑا ہوا ہوگا 17,000 سے 20,000 روپے کے درمیان ٹکٹ ہوتی ہے. اگر 17 کی ہوگی تو سب کی 17 کی ہوتی ہے، کسی سب کی 20 کی ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا بزنس کیا ہے. وہی کھانا دیتے ہیں، وہی سیٹیں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ اندر جہاز میں بیٹھے اور آپ نام نہ پڑھاؤ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ PIA میں بیٹھے ہیں یا کسی اور میں بیٹھے. ملک بہتر چلے گا اگر ایک آئین اسی وقت اچھا چل سکتا ہے جب آئین کی سب پاسداری کریں. لیکن اگر آئین کی پاسداری نہیں ہوگی، تو 2 لوگ نہیں کر رہے ہوں گے اور 2 لوگ کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ صحیح نہیں رہتا. تو آئین میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہمیں ضرور کرنی ہیں، لیکن جب بھی تبدیلی کریں پھر اس کی سب پاسداری کریں تو ہی آگے چل سکتے ہیں. میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہتا ہوں، اور میں نے بہت لمبی بات کر لی، میں معذرت بھی چاہتا ہوں. اور اب میں خاموش رہوں گا اور آپ اپنے سوالات اور اپنے کامنٹ سے مجھے نوازیے. شکریہ. وہ آپ اس طرح سوچیں کہ اگر آپ کسی سود خور کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے دیتا ہے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ادھر کیوں جانا پڑ رہا ہے بار بار. اگر ہم اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائیں اور اگر ہم یہ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ نہ کریں، تو شاید ہم کو IMF کے پاس نہ جانا پڑے. جو ملک IMF کے پاس نہیں جاتے وہی ملک ترقی کرتے ہیں. IMF تو ایمرجنسی روم کی طرح ہے. اب جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ کو ایمرجنسی روم پہ جانا پڑے گا، لیکن ہارٹ اٹیک نہ کرنے کے لیے تھوڑا واک کر لیا کریں، تھوڑی ملائی کم کھایا کریں، تو شاید بہتری آ جائے گی. اچھا، آپ نے جو بات کی ہے حضرت، یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے، یہ بہت سارے اور لوگوں نے مجھے کہا یہ بات درست ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہم سے بڑا ملک ہے چین، ہم سے بڑا ملک ہے بنگلہ دیش. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ایوریج پاکستانی عورت کے کو
3.6 بچے ہوتے ہیں، جبکہ ایوریج بنگالی عورت کو 2.1 بچے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری فرٹیلیٹی ریٹ اسی طرح ہوتی نا پچھلے 15 سال میں، تو آج ہماری جی ڈی پی پر پرسن 15% زیادہ ہوتی۔ اب یہ آپ کا کہنا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم سسٹم بہتر کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم سے بڑے بڑے ملک جو ہیں، امریکہ ہے، چین ہے وغیرہ، ہندوستان ہے، لیکن سسٹم بہتر کرنا اس وقت پاکستان میں اتنا آسان تو نہیں ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے بھائی، ایڈیڈاس آ کے ادھر پتلونیں سی کے دنیا میں نہیں بھیجتی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ملک میں دنیا سے کمپنیاں کیوں نہیں آتی ہیں، کیا آپ کے ملک میں کمی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں آپ کو نشاندہی ہوگی کہ آپ کے ملک میں وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ جس سے کوئی چیز کمی ہے۔ یہ 4 سوال کے جواب دے دیا ہوں، باقی 2 بھول گیا ہوں۔ یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی نہیں روکتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہاں پر ٹی سی ایف جیسے ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں اسکولیں چلاتے ہیں اور کافی کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو بات ہے یہ بھی بہت ہی معقول بات ہے کہ اگر 8ویں جماعت سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہی بچوں کو اسکالرشپ دے کے بہترین اسکولوں میں بھیجیں تو وہ بھی بہتری ہوگی، اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اگر لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے گا تو خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ جو بات آپ نے کی ہے بھائی، سرکولر ڈیٹ کیسے ختم ہو، تو یہ تو تھوڑا یہ رات کے 12 بجے تو جواب نہیں دیا جاتا، لیکن دیکھیں یہ سچی بات یہ ہے کہ 2 طریقے سے ختم ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ بجلی کو بدستور مہنگی کرتے رہیں، جو حضرت نے بات کی کہ آپ 900 روپے کے بل کو 9000 کا کر دیں، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ کیا آپ نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں 17% بجلی جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں کھو جاتی ہے، تو کیا آپ نے کوشش کی ہے کہ اس کو کم کیا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 10% بل جو ہے جو ہم دیتے ہیں کرنٹ بل، اس کے پیسے نہیں آتے؟ یعنی کہ 30% بجلی ایسی ہے پاکستان میں جو کہ بنتی ہے، جو کہ یا تو ٹرانسمیشن میں کھو جاتی ہے یا اس کا بل کسی کو جاتا ہے لیکن وہ بل نہیں بھرتا۔ تو جو 60% لوگ ہوتے ہیں وہ 29% کا بل بھی بھر رہے ہیں۔ تو حضرت نے جو اپنے 300 یونٹ کے اندر 100 ایسے یونٹ کا بل بھرا ہے جو انہوں نے کنزیوم نہیں کری ہے، 200 یونٹ تو آپ نے کر لی، آپ میری بات سمجھ گئے کہ تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے حکومت کے اندر، دیکھیں اس ملک میں ملٹری کی حکومت رہ چکی ہے، صدارتی نظام رہ چکا ہے، وزیر اعظم کا نظام رہ چکا ہے، مارشاء اللہ رہ چکا ہے، ہائیبرڈ رہ چکا ہے، ہائیبرڈ 2 رہ چکی ہے، پیپلز پارٹی آئی ہے، پی ٹی آئی آئی ہے، مسلم لیگ آئی ہے، صرف بہتری نہیں آئی ہے، رائٹ؟ سو ابھی کیا یہ نہیں ہو سکتا بجلی کے اندر کہ آپ کوشش کر کے نچکاری کر کے دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے اگر نچکاری کر لیں تو شاید بل کم ہو جائے، یا اس کو پھر آپ صحیح طریقے سے ریگولیٹ کریں؟ تو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر یہ کرتے ہیں، مجھے نہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے حضرت کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، تو تھوڑی سی تو چیزیں مہنگی ہونی چاہیے تھیں، لیکن جو اس وقت جو جھٹکا آیا ہے مہنگائی کا وہ بڑا زیادہ آ گیا۔ جو آپ نے بات کی پینشن کی بھائی، تو پینشن کی بھی یہی مسئلہ ہے نا کہ جو آپ پینشن دے رہے ہیں وہ بڑھ تو رہی ہے، لیکن آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ 30 سال 35 سال نوکری کری، آپ نے اس کو کہا کہ اچھا یار میاں تم 60 سال کے یا 65 سال کے ہو جاؤ گے، تم کو پینشن ملے گی۔ اس نے بیچارے نے 35 سال نوکری کری چھوڑی، اس کے بعد آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ اب ہم پینشن نہیں دے رہے، مطلب وہ تو پھر پینشن اس کو دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی پینشن 13 ڈگریز کی ہوتی ہے۔ 13 ڈگریز سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک صاحب نوکری کرتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی بیوہ کو ملتے ہیں پیسے، جو کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر بیگم صاحبہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ان کی بچیوں کو ملتے ہیں، انمیرڈ بچیوں کو، ان کے والدین کو ملتے ہیں۔ اب یہ مطلب وہ تو قصہ ختم ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ 1947 میں بھی کوئی صاحب انتقال کر گئے تھے، میرے خیال سے ان کے کسی آبا و اجداد کو آج بھی ہم مطلب کسی بچے کو آج پیسے دے رہے ہیں۔ تو پینشن ریفارم ضروری ہے، لیکن کسی کے پینشن ختم نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی بات جو ہے نا، یہ کہ دیکھیں اب یہ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اب بھی ہم کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ روپیہ جو ہے نا ہم اس کو ڈالر کو روک نہیں سکتے، وہ مطلب وہ اب کر کے غلطیاں ہی کر رہے ہیں۔ اب 3 سوال اور لے لو۔ جو اس وقت امپورٹ کی ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں تو اس کے پاس بینک کے پاس بہت زیادہ پاور ہو گیا ہے ویزا وی بزنس مین، کہ ان کی مرضی ہے وہ کون سی ایل سی کھولیں کون سی نہ کھولیں۔ اوبیسلی ان کے اوپر بھی کوٹے لگے ہوئے ہیں جو اسٹیٹ بینک نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔
لیکن جب حکومت کے پاس $4 بلین رہ گئے ہیں اور ہم کو اس اگلے 3 مہینے میں 2-4 بلین واپس بھی کرنے ہیں، تو میں آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی ریسٹرکشن لگانا ضروری ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقے سے احسن طریقے سے ریسٹرکشن لگائی تھی، لیکن بہرحال ریسٹرکشن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے تک ضروری ہے. جو بات جمال بھائی کر رہے ہیں کرپٹو کی، اور جمال بھائی آپ نے دوسری بات کری کہ یوتھ کو امپاور کر لیں، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو اس پہ جو وہ جو پے پیل ہے، ہم بڑا چاہ رہے تھے کہ پے پیل پاکستان میں آ جائے، کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فری لانس کا کام کرتے ہیں. پاکستان از ون آف دا لارجسٹ سپلائر آف فری لانس سافٹ ویئر، اور وہ پیمنٹس کی مشکل ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو کیونکہ ویزا نہیں ملتا، تو ہم کو اتنا ٹیکنیکل کام نہیں آتا ہے. ہمارے پاس ویب ڈیزائننگ کا کام آتا ہے، لیکن سافٹ ویئر انجنز نہیں بنتے پاکستان میں. تو یہ ایک وجہ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو بچے کام کرتے ہیں اگر پے پیل ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. سیکنڈ جو آپ نے بات کی ہے